सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़ानिमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। आज एक ऐसा दिन और एक ऐसी शख्सियत का दिन कि जिसको तारीख़ कभी भुला नहीं सकती। कुर्बानियों का जब नाम लिया जाएगा तो सरे फहरिस्त निकल कर आएंगे, जिन्होंने जान से, माल से, यहाँ तक कि अपने वालदैन की भी कुर्बानी दी है इस दीन इस्लाम के लिए। वो कि जिनके वालदैन दीन इस्लाम के पहले शहीद करार पाए, वो कि जिनको तकलीफ़ और मुश्किलात सहनी पड़ी मगर उन्होंने जुर्रत और इस्तकामत का भरपूर मुजाहरा किया, वो कि जिन्होंने हर गज़वा में रसूलुल्लाह माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार अंसार और असहाब का साथ दिया, डटे रहे मुस्तकिल मिजाजी के साथ। वो जो उम्र रसीदा भी हो गए तो मवालियान हैदर कर्रार कहलाए और हमेशा हर गज़वा में मर्द मुजाहिद बन के उतरे। वो जिनकी ज़ुबान की सदाकत आलमे इस्लाम की पहचान है और रहती दुनिया तक सच्चे और प्यारे कहलाएंगे। वो जो खूबसूरत हैं, हसीन है, जो घुंघरालू बाल वाले हैं, जिन्होंने अपने कान तक की कुर्बानी दे दी इस इस्लाम की अजमत और इसकी अजानों की समात के लिए। मैं आज हज़रत अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आपकी शख्सियत किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मगर आज नौजवान नस्ल को पता होना चाहिए कि ये इस्लाम हमें यूं ही नहीं मिला, बड़ी कुर्बानियां दी हैं और बड़ा अज़म और हौसला है जिसको बार बार जांचा गया, आजमाइश में मुब्तला किया गया, मगर मुस्तकिल मिजाजी तो देखिए। मैं आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहता हूँ कुछ ऐसे शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, कुछ ऐसे लोग कि जिनसे हमेशा इल्म, इत्तेफाक, इत्तेहाद और फिर सबसे बढ़ के ये कि पैगाम अमल मिलता है। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ मुफ्ती नवेद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साथ साथ तशरीफ़ फरमाएं बनूरिया आलमिया से बहुत ही प्यारे मेहमान, इससे कबल भी गुफ्तगू फरमाते रहते हैं और आपसे भी यही तवक्को रखता हूँ कि आज भरपूर इल्म मिलेगा मुझे। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ मुफ्ती ताहिर अब्बासी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब, जो शख्सियत जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, तारीख़ में बहुत सारी रिवायात आपकी शहादत के हवाले से हैं, मगर आज का दिन हमने बिलखुसूस तय किया कि 12 सफ़र के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आप कौन हैं? हज़रत अम्मार यासिर, जिनके वालिद यासिर हैं, वालदा सुमैया हैं। आप इस्लाम कब लेकर आए, कितनी उम्र आपने पाई और क्या क्या कुर्बानियाँ आपकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उवैस भाई। गुजारिश ये है कि सैयदना हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपने भी इस्लाम कबूल किया, आपके भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन यासिर ने भी इस्लाम कबूल किया, हज़रत सुमैया ने भी किया और हज़रत यासिर ने भी किया। हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने इब्तिदान, जिन्हें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने अस्साबिक़ून अल-अव्वलून कहा है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने इब्तिदा में इस्लाम कबूल किया, बग़ैर किसी हील व हुज्जत के इस्लाम को कबूल किया। नबी अलैहिस्सलाम के ज़ुबान हक़ तर्जुमान से जारी होने वाले रब के कलाम को अपने सीनों में इन्होंने उतारा। यानी आप देखें कि इब्तिदा में जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं नबी अलैहिस्सलाम की दावत पर, तो आपको पहले हज़रत सैयदा नज़र आएंगी, यानी सैयदा खदीजतुल कुबरा। आज लोग कहते हैं ना औरतों को इस्लाम की दावत ना दो, ये करो वो करो, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले हज़रत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया और फिर उसी घर में हज़रत मौला मुर्तज़ा मौजूद हैं। उम्र 9-10 बरस तारीख़ बताती है हमें। सुभान अल्लाह। तो आज ये बात भी होती है कि जी नाबालिग बच्चा इस्लाम नहीं कबूल कर सकता, 18 साल से कम उम्र का। क्या कायनात में कोई बच्चा अली जैसा हो सकता है? बेशक नहीं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने 8 बरस, 9 बरस, 10 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। तो मैं यहाँ हज़रत अम्मार बिन यासिर के हवाले से कलाम करते हुए बड़े ही अदब से अपने हुक्मरानों से, अपनी पार्लियामेंट से ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ आप हक़ और सदाकत के लिए अली के बच्चों का नाम लेते हैं, तो वहाँ हज़रत अली के तरीक़ा को भी देखें कि उन्होंने इस्लाम कब कबूल किया, कि उनके वालिदैन ने मना नहीं किया, किसी ने नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने दावत दी और उन्होंने मान इस्लाम कबूल कर लिया। तो 18 साल की कोई कैद नहीं है। नबी को पता है कि किस को इस्लाम की दावत देनी है और किसने कबूल करना है, ये खुदा जाने, मुस्तफ़ा जाने और इस्लाम कबूल करने वाला। हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने दावत दी, तो हज़रत सुमैया, हज़रत अम्मार, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत यासिर, इस पूरे घर ने इस्लाम कबूल किया। यूँ देखा जाए तो आप इब्तिदाई
جو مسلمان ہیں آپ 7ویں یا 8ویں نمبر کے مسلمان ہیں، یعنی یہ ابتداءً السابقون الاولون میں۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ کے یہ بھی گوش گزار کر دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق پر سختی نہیں ہوتی تھی، بہت کم ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کے پیچھے ان کا قبیلہ کھڑا تھا۔ خود نبی علیہ السلام پر لوگ 1000 بار سوچتے تھے، ایک طرف ابو طالب کھڑے، ایک طرف جناب حضرت حمزہ کھڑے، ایک طرف پورا خاندان کھڑا ہے، لوگ سوچتے تھے کہ بنو ہاشم سے پنگا کیسے لیں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان ہیں، بنو امیہ کے آدمی ہیں، سختیاں اپنوں نے کی لیکن کم ہوئی۔ حضرت عمار کا تو کوئی سہارا نہیں تھا، وہ بے سہارا تھے۔ حضرت سمیہ کا تو کوئی سہارا نہیں تھا، وہ تو اس جگہ پر ایسے لوگ تھے جو کہ دوبہر سے آ کر آباد ہوئے تھے، غلاموں کی طرز کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن قربان جاؤں اس خاندان پر کہ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ اویس بھائی، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی نے زیادہ قربانیاں دی یا حضرت عمار بن یاسر نے، یہ ایک بحث ہے ہمارے ہاں، اور پھر یہ بحث کرنے کے بعد ہمارے علماء کا یہ اتفاق ہوا کہ حضرت عمار کی قربانیاں حضرت بلال سے زیادہ ہیں، وہ اس قدر زیادہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے۔ اور میں یہاں ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے، ہم کہاں چلے گئے؟ ہم بہت بعد کے لوگوں کے عرس مناتے ہیں، منانے چاہیے، ہر مسلک والا اپنے مسلک کے بڑے کا ذکر کرتا ہے، کرنا چاہیے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں، لیکن کیا اسلام کے پہلی شہیدہ کو ہم یاد کرتے ہیں؟ کیا بات ہے، کس دردناک طریقے سے حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، روایات مختلف ہیں، برچھی ماری گئی اور شہید کیا گیا۔ اور میں آپ کو دوسری روایت پڑھ کے بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی ایک ٹانگ کو ایک گھوڑے کے ساتھ اور دوسری کو دوسرے اور اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت میں کھینچا گیا کہ ان کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ ظلم ہوا۔ اور حضرت یاسر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن حضرت عمار کے حوالے سے چونکہ خاص آج پروگرام ہے تو حضرت عمار کو عذاب دیا جاتا، حضرت عمار کو تکلیف دی جاتی۔ یہ اختیار رب کا ہے کسی کو آگ میں جلانا، تو حضرت عمار کو آگ میں جلایا جاتا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، حضور نے کہا اسبر یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، تو حضرت عمار نے صبر کیا۔ پھر حضور علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ کوئلوں پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کو لٹایا گیا تھا اور کوئلے جل رہے تھے، آپ کی اندر سے جسم کی چربی نکل رہی تھی ان کوئلوں کی وجہ سے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب صبر نہیں ہوتا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، جیسے حضرت ابراہیم کے لیے، جیسے ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ بعد میں حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عمار اپنے ہاتھوں میں جلتی ہوئی آگ کو لے لیتے تھے، اس دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا کہ وہ کبھی جلے نہیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر ان تکالیف سے گزر کر آپ آگے بڑھتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری بات حضرت بھی بات کریں گے یقیناً، تو میں صرف اتنی بات کروں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو حق کی علامت قرار دیا، حق کی علامت، ہاں، اختلافات کے زمانے میں جب نزاع ہو جائے تو اس وقت نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتایا کہ عمار جس راستے پر چلے گا وہ راستہ حق کا راستہ ہوگا، یعنی معیار حق نبی علیہ السلام نے حضرت عمار کو بتایا۔ اور حضرت عمار کی شہادت سے بہت پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر اور مکہ مکرمہ میں 2 موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت عمار کو کہا اے عمار تجھے ایک باغی جماعت جو ہے وہ قتل کر دے گی، ہم نے آگے سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا۔ تو حضرت عمار کا ذکر، یہ انہوں نے غزوات میں قربانیاں دی، ان کا کان کٹا، یہ سب انشاءاللہ مفتی طاہر عباسی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، وقت میرے پاس تھوڑا سا، میں نے بریک بھی لینی ہے، واپس لوٹ کر آؤں گا، ایسی گفتگو ہو جو بچوں تک بہت زیادہ امپورٹنٹلی چلی جائے۔ یہ تو بڑا کارنامہ ہے آپ کا نا، تقابل تو کوئی ہے نہیں، شخصیات میں کوئی تقابل نہیں ہے، ایک اذان دے رہا ہے اور ایک اپنے کان دے رہا ہے، مطلب دونوں کا کیا کارنامہ ہے، مگر خاص طور سے اتنی لمبی آپ نے عمر پائی اور مستقل مزاجی، استقامت پسندی، صبر کی انتہا، کیا معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بھائی اویس صاحب، حضرت مفتی صاحب دام مجدہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت، کفایت اور ان کی عمر برکت نصیب فرمائے، ایک برڈ آئی ویو سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالی۔ جی، میں 2-1 باتیں اس میں جو ہے وہ
کہنا چاہوں گا، جی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو الفاظ استعمال فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اصحاب الہدا، مقتدا، مختلف الفاظ آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پہ صحابہ کرام کے لیے مختلف جملے فرمائے ہیں، جن میں سے ایک جملہ وہ صحابہ کرام کی پوری جمعیت کے لیے، ویسے بھی آپ کو ایک معجزوں میں سے کوزے میں دریا بند کرنا جوامع الکلم کا معجزہ حاصل تھا، جی آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لوگے راہ راست پر آ جاؤ گے۔ صحیح۔ تو صحابہ کرام کی زندگی دین پر عمل کرنے کا آئیڈیل اور موڈیول ایک بہترین نمونہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کے اندر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ضعیف العمر بوڑھے آدمی کے لیے بھی آپ کی زندگی میں نمونہ ہے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی دین پر کیسے چلے، جی اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جیسے بچوں کی زندگی بھی بچوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے لے کر اور دنیا سے رخصت ہو جانے تک اس میں بچپن بھی ہے، اس میں جوانی بھی ہے، اس میں خاندان بھی ہے، اس میں بیت امیر بھی ہے، اچھا اطاعت امیر بھی اس پہ ہے، میں نے رک کے آپ سے اور سوال اس میں پوچھنا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ صف بندی بھی ہے، صف بندی بھی اور ہے۔ اپنوں کا سامنے آ جانا بھی ہے۔ اچھا یہ میں نے ٹھہر کے آپ سے پوچھنا ہے، ایک مختصر سے وفا لے رہا ہوں، یہ صف بندی کیا ہے، یہ بیت امیر کیا ہے، اور یہ مالک سے مولا سے وفاداری کیا ہے، اپنے آقا کے سامنے ندامت کے ساتھ سر خرو، اور خاص طور سے یہ کہ مشکل کٹھن صورتحال میں بھی استقامت سے کام لینا حضرت عمار بن یاسر کی ایک ایسی بات ہے جو شاید آج کے دور میں ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ آج لوٹ کر آئیں گے، بات کریں گے، مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں آج گفتگو ہو رہی ہے صحابی رسول سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پہ ہمارا سلام ہے، آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج بات تھی مفتی صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ امیر کی بیعت کے حوالے سے جو آپ کی اقدامات ہیں، جو آپ کی قربانیاں ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی شان ہے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اس میں اصحاب کا لفظ استعمال ہوئے، تمام کے تمام صحابہ، اور کسی ایک کی بھی اقتدا کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے، راہ راست پہ آ جاؤ گے۔ تو بادی النظر میں یہ بات نظر آتی ہے، جی اور صحابہ کرام کا مطالعہ کر کے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جیسا کہ انسانوں میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگ کانوں کی طرح ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک۔ کچھ لوگوں میں سونے والی صفات ہوتی ہیں، کچھ میں چاندی والی صفات ہوتی ہیں، کچھ میں لوہے جیسی مضبوطی ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مبارک سنہرا اور نورانی سلسلہ ہے، جی اس میں سے ہر ایک صحابی کی عام انسانوں کی طرح اگرچہ اس سے بالا ہیں، لیکن جیسے ہر آدمی میں کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے، تو صحابہ کرام میں ایک فالوونگ اسپیشلٹی کوئی نہ کوئی ضرور پائی جاتی ہے۔ حضرت میں کیا ہے، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خرچ کرنے کا ایک جذبہ تھا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے پتہ چلتا ہے مستقل مزاجی۔ ٹھیک۔ آج کے نوجوان جو کہ اس وقت بالکل بالیدگی کی عمر میں داخل ہو رہا ہے اور سبزہ آغاز ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان میں بنیادی طور پر جو فقدان پایا جاتا ہے وہ مستقل مزاجی کا ہے۔ اچھا۔ صحابی رسول ہیں، بچپن سے جس عقیدے پر رہے، حالات سردی کے ہوں گرمی کے، ہوائیں مشرق سے چلیں یا مغرب سے، امتحان ماں پر آئے یا باپ پر آئے، صبرن یا آل یاسر فموعدکم الجنہ، آل یاسر میں دیکھ رہا ہوں حالات میں ہو تم، لیکن تم سے وعدہ جنت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ مستقل مزاجی کی جو صفت ہے،
یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ میں ایسی رہی کہ کیسے ہی حالات آتے رہے. آپ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابتدائی سابقون الاولون میں سے ہیں. دیکھیے بچپن سے لے کر اور ادھیڑ پن کی عمر تک درمیان میں جوانی کا ایک عرصہ آتا ہے. جوانی جولانی ہوتی ہے, آدمی کے پرسپشنز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, آدمی ایک ٹرن اوور لے رہا ہوتا ہے. لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اپنی مقصد زندگانی بنایا تھا آخری دم تک اسی پر رہے. کیا چیز تھی وہ؟ مستقل مزاجی, اللہ اس بات, جم جانا, فتنوں میں کبھی مبتلا نہیں ہوئے, حالات سے متاثر نہ ہونا, اپنے بڑوں کے دیے ہوئے سبق کو اپنے دامن گیر رکھنا, اپنی مٹھی سے باندھ لینا. یہ میں آج کے نوجوانوں کو, چونکہ آپ نے شروع میں یہ بات کہی ہے تو اس لیے میں آج کے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی عمومی زندگی میں, مارکیٹ لائف کے اندر بھی ہمارے نوجوانوں میں ایک مزاج یہ پایا جاتا ہے کہ آج اس کے در, کبھی اس کے در, کبھی در بدر. کیا بات ہے. اگرچہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی مستقل مزاجی کا تعلق دین سے ہے, لیکن فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کا مطلب کہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں صحابہ کی کسی بھی ریت کو اپناؤ گے, اللہ تمہیں دنیا بھی بنا دے گا, آخرت بھی بنا دے گا. مفتی نوید عباسی صاحب, اب چونکہ بار بار اس کا ذکر بھی آ رہا ہے, کیا شان ہے آپ کی, کیا مرتبہ ہے آپ کا, صحابی رسول ہیں, ہر وہ نعمت آپ کو میسر ہے جو ہم سوچ سکتے ہیں, توقع کر سکتے ہیں, روزانہ دیدار کرتے ہیں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ہر غزوہ میں موجود ہیں, بہادری کی مثال ہیں. کتنی ساری غزوات میں آپ شریک رہے, اور پھر آخر شہادت کیسے ہوئی آپ کی؟ وہ بھی ایک غزوہ تھی, جنگ تھی, کیا معاملہ تھا؟ دیکھیے اویس بھائی, گزارش یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں حضرت عمار بن یاسر کے حوالے سے مستقل مزاجی کا ان کا جو پہلو ہے اس کو پیش نظر رکھ کر کلام فرمایا. صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحابہ کرام آسمان ہدایت کے ستارے, کیا بات, بے شک, لیکن وہ سارے ستارے برابر نہیں ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, لا یستوی العامہ لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل. وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد و قتال کیا, وہ السابقون الاولون جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں. اچھا, یہاں فتح سے مراد جو ہے وہ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے. فتح سے مراد عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن مکہ مکرمہ کے لوگوں نے گردنیں جھکا دی کہ یا رسول اللہ مکہ آپ کے حوالے ہے, یہ نہیں ہے, وہ صلح حدیبیہ ہے. حدیبیہ, کیونکہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. تو فتح تو وہ ہے نا, کھلی فتح, واضح فتح. تو اس فتح سے پہلے جو لوگ اسلام لائے تو ان کا درجہ الگ ہے. اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید, ہمارے ماں باپ ان پر قربان, وہ ایمان لائے. یہاں میں صرف ناظرین کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو جس کا درجہ ہے وہ اس کو دیا جائے. حضرت عمار بن یاسر کا جو درجہ ہے, نہ میڈیا وہ دیتا ہے, نہ مولوی دیتا ہے, نہ مدرسہ دیتا ہے, کھل کے بات کرتا ہوں, نہ مسجد کا ممبر دیتا ہے. اس لیے کہ ہم ان کی شخصیت پر وہ کلام نہیں کرتے جو ان کا حق ہے. حضرت عمار بن یاسر کون ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا درجہ بہت بلند ہے. خالد بن ولید پر میرے ماں باپ قربان. حضرت خالد بن ولید کا مسئلہ ہوا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ, میں نہیں اس میں جانا چاہتا, لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کہا, خالد پر غصہ ہو گئے, لا تسبوا اصحابی, خالد کیا کرتے ہو, میرے صحابی کو برا کہتے ہو. مطلب خالد بن ولید ابھی تدریجی مراحل سے گزر رہے ہیں, اسلام تو قبول کر لیا. نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ خالد تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو, پر عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. تو اسی طریقے سے بعد میں جو ہم تو یہ کہتے ہیں نا, ہم تو امام بخاری کے اس نظریے کو قبول کرنے والے لوگ ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا اور اس کا انتقال ہو گیا اس حالت پر, وہ بھی صحابی ہے. اگرچہ دیگر محدثین کا یہ نظریہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں صحابی وہ ہے جو جس کو رؤیت اور لقاء حاصل ہو, اور ہمارے اصولیین اور متکلمین کہتے ہیں نہیں, رؤیت اور لقاء کے ساتھ مقصد طویل ملے. ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے. حضرت عمار بن یاسر وہ صحابی رسول ہیں جو ابتدائے اسلام میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں,
ذل ہجرتین ہے، حبشہ کی جانب اور مدینے کی جانب ہجرت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہیں، آپ غزوہ احد میں شریک ہیں، غزوہ احزاب میں شریک ہیں، آپ خیبر میں شریک ہیں، آپ خندق میں شریک ہیں، تمام غزوات میں شریک ہیں۔ آپ کا ایک غزوے میں کان کٹ گیا اور زمین پر یوں کان پڑا ہوا ہے۔ آج کے مجاہدین کو اور آج کے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، اویس بھائی اب ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں نا، یہ ٹیشو ہمارے پاس ہیں، چائے آپ نے رکھی ہوئی ہے، اے سی ہمارا لگا ہوا ہے، اس کے باوجود ذرا سا پسینہ آتا ہے تو ہمیں ناگواری لگتی ہے، ہم کیمرہ مین کو اشارہ کرتے ہیں کسی کو بھیجو وقفہ لو۔ حضرت عمار بن یاسر حالت جنگ میں کان کٹ کے گر گیا ہے، آپ کا خون بہہ رہا ہے، حضرت عمار بن یاسر نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ کان پر نہیں لگایا، وہ زمین پر تڑپ رہا تھا اور حضرت عمار بن یاسر کہہ رہے تھے اللہ اس کو قبول فرما رہے، اور آگے بڑھ کے جنگ کر رہے تھے۔ اور جب حضرت عمار بن یاسر نے جس چیز کو حق جانا اس پر قائم رہے۔ ہم مسلمانوں کے اختلافی پہلو میں پڑھنا نہیں چاہتے، وہ کف لسان ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں میں تنازع ہوا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا عمار تجھے ایک گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمار بن یاسر نے 95 برس کی عمر میں، جب آدمی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، جب کمر جھک جاتی ہے، حضرت عمار نے اس عمر میں جس بات کو حق جانا، اس کے لیے وہ جمل میں بھی علی کے ساتھ تھے اور وہ صفین میں بھی علی کے ساتھ تھے۔ اور جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر لوگوں کو کہہ رہے تھے اے لوگوں سنو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں سمیہ کا بیٹا ہوں، وہ سمیہ جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی دی، میں یاسر کا بیٹا ہوں، میں عبداللہ کا بھائی ہوں، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداءً اسلام لانے والا ہوں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں، لوگوں سن لو، الحق حیث دار علی، علی جہاں ہوگا حق وہاں ہوگا۔ جو فریق مخالف ہے ہمارے علماء نے کہا خطا اجتہادی پر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے وہ درجات عطا کیے کہ حضرت حذیفہ سے لوگ پوچھتے تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے مدینہ منورہ میں اپنے دور اقتدار میں جس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہوتے حضرت عمر بھی شریک ہو جاتے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہ جاتے حضرت عمر پلٹ آتے، کیونکہ حضرت حذیفہ کو نبی علیہ السلام نے وہ جو منافقین تھے نا عبداللہ بن ابی کے ساتھی، ان کے متعلق بتا رکھا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا اے حذیفہ اب کیا کرے، مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اگرچہ ان کا انتقال پہلے ہو گیا ان جنگوں کے معاملات سے، لیکن وہ ایک بات بتا گئے، انہوں نے کہا اے لوگو تم عمار کو لازم پکڑو، جہاں عمار ہوگا وہی طرف حق پر ہوگا، یعنی معیار حق بھی عمار بن یاسر ہے۔ تو اس لیے آج ہم حضرت عمار بن یاسر کے تذکرہ خیر کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا اس کو پیش نظر رکھیں، اور ہماری نوجوان نسل سیکھے، ہمارے بوڑھے سیکھیں کہ ہم 90 سال کی عمر میں، خیر اب تو عمر کم ہے، 60 سال میں بیماریاں زیادہ لگ جاتی ہیں، لیکن جو بھی بوڑھا ہے جس طرح حق کے ساتھ اس وقت وہ کھڑے رہے، بچپن میں کھڑے رہے، ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اے عمار تیری یہ تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ ہم عمار کا ذکر کر کے اپنی آخرت سنوار رہے ہیں۔ آپ کو خراج تحسین، جی ٹی وی کو خراج تحسین کہ انہوں نے صحابی رسول کا آج اس حوالے سے یہ پروگرام اس کا انعقاد کیا۔ اللہ اس پر آپ علماء کرام کا خاصہ ہے، آپ یہاں تشریف فرمائیں، اور مجھے بڑی خوشی اور اطمینان ہے کہ ایک فضائل کی صبا ہے، ایک لہر ہے، ایک فضا ہے، اور اس میں سب سننے والے یہ جان رہے ہیں کہ جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے رسول کو ان کا ذکر بہت پسند ہے۔ اللہ ان کے ذکر کو اور مزید بلند رکھے۔ ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے اور سوال پوچھیں گے، اپنے علم میں اضافہ کریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ الف لام میم کی خوش قسمتی ہے کہ آپ اسے دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر اگر آپ انتخاب کرتے ہیں اس پروگرام کا تو اس سے آپ کی دل میں پیدا ہوئی ہوئی محبت اور مستقل مزاجی ہے دین کو لے کر، اصحاب رسول کو لے کر، لہٰذا آج کا پروگرام ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اصحاب رسول کو۔ آپ پہ ہمارا سلام ہے اور آپ کے لیے ہماری زندگی ہے اور آپ ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ میں مفتی طاہر عباسی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور آج میں جس بھی عالم دین سے پوچھوں گا گھوم پھر کے حضرت عباس پہ بھی سلام جا رہا ہے۔ آپ بھی صحابی رسول ہیں، تو دونوں ہی عباسی ہیں اور عباسیوں سے میں آج علم حاصل کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب، حضرت عمار یاسر، آپ کی زندگی کے کچھ ایسے کارنامے ہیں جو آج تک اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی ہے۔ حضرت علی سے آپ کا گہرا تعلق تھا، یہ وفاداری، یہ محبت کا سلسلہ کیا تھا؟
دیکھیے پہلے تو آپ نے تمہید میں ہمارے دونوں حضرات کے، مفتی صاحب تو میرے بڑے ہیں، ہمارے عباسی ہونے کا ذکر کر دیا، اور جب عباسی ہونے کی بات آتی ہے تو بنو ہاشم کی بات آتی ہے، اور جب بنو ہاشم کی بات آتی ہے تو پھر اہل بیت اطہار کی بات تو ضرور آتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اہل بیت سے محبت یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ اہل بیت سے عقیدت اور اتباع اہل بیت، اہل بیت کے مزاج میں، انداز میں، ان کے دستور میں، ان کے رواج میں، ان کی اتباع گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اہل بیت وہ حضرات ہیں کہ جس گھر کی خود نبی امام الانبیاء، نبی وقت نے پرورش کی ہو، تو کیا کم بات ہے کہ جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لاتے تھے تو اپنے اونٹ کو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف لے جاتے تھے کہ بچوں کو اپنے اونٹ پر بٹھا کے پہلے ایک ان کو سیر کرا دی جائے اور ان کو اپنے سینے سے لگا دیا جائے۔ اتنے جب فضائل اہل بیت کے ساتھ ہوں گے تو پھر ہم جیسا ایک عام مسلمان ہی اہل بیت پر مر مٹنے والا ہو جائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم مقتدی شخصیت، جس نے بچپن میں اہل بیت کے فضائل سنے، جس نے جوانی میں اہل بیت کو سنا، جس نے ادھیڑ پن میں اہل بیت کو دیکھا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر موقع پر دیکھا، بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، مختلف مواقع پر دیکھا، خیبر کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کماندانی دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد دیکھا، آپ کے اعتماد میں اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہوگی، اپنی لخت جگر کو دے دیا۔ تو اب ایسی صورت کے اندر آپ یا کوئی کیا پوچھتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اتباع میں کیا وجہ تھی؟ رہی بات یہ صحابہ کرام کے مابین اجتہاد، آپ حضرات کا اپنا علم، آپ حضرات کی اپنی رائے ایک بہت بڑی حجت رکھتی ہے، لیکن صحابہ کے درمیان علمی حجت کی وجہ سے، علمی اختلاف کی وجہ سے شخصی اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں اس موقع کے اوپر دبے لفظوں میں جو بات لوگوں کے نہا خانوں میں یہ چل رہی ہوگی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو واقعہ ہے، میں اس واقعے کی تفصیل میں جانے کے بجائے میں یہ ضرور کہوں گا، میں اتنی بات ضرور چاہوں گا کہ باقاعدہ طور پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اگر کسی صحابی رسول کا نام لیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بعض موقعوں کے اوپر اٹھا کر ایک ایسا متنازع معاملہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کا ان سے احتیاط، ہم اس ٹاپک پہ پڑھتے نہیں مفتی صاحب، ہم کسی فضائل کی بات کرنا میں عرض کر رہا ہوں، خواہش مند یہی ہے کہ آخری حصہ ہے، عنوان یہ ہے کہ لہٰذا سننے والے حضرات کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں صحابہ کرام کے فضائل پر جانا چاہیے، مشاجرات صحابہ سے بچنا اور ان سے دور رہنا یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں باپ کے معاملات کو آدمی معزز چیزوں کو سامنے رکھتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں قوم کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بڑا مبارک نام ہے، مبارک نام، صحابہ کے ناموں میں سے اپنے بچوں کے ناموں کو تلاش کیا کریں۔ ہم یہ تلاش کرتے ہیں یونیک نیمز ہوں، ہے جی، لیکن ہم یہ بھی دیکھا کریں کہ صحابہ میں بھی بہت سارے ایسے نام ہوتے ہیں جن کی اقتداء اور اتباع کی جا سکتی ہے۔ مبارک نام، آپ اپنے نام سے لے کر اپنی ذات تک مبارک ہی مبارک۔ آخری جملے میرے پاس، آخری چند منٹ رہ گئے۔ شخصیات کا تو نہیں ہے، اسلام سے سارا معاملہ ہی اتباع کا ہے، اطاعت کا ہے، اور حضرت عمار یاسر کتنا عشق رکھتے ہیں رسول خدا کے لیے کہ زندگی بھر آپ کی اطاعت کے لیے، آپ کی فرمانبرداری کے لیے ساری زندگی قربان کر دی، آخری وقت تک 95 ایئرز اور سب کچھ قربانی ہے رسول۔ جیسے مفتی صاحب نے کہا نا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، تاریخی تناظر میں ایک مدرس جب اپنی کلاس میں بیٹھ کر بات کرتا ہے تو وہ بات کرتا ہے، اور اس کا جواب بھی آج کے دور میں مجھے آپ کو دینے کے بجائے حضرت عمار بن یاسر نے خود دے دیا۔ کیا بات ہے! جب وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ جو مجھے جانتا ہے جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میں عمار بن یاسر ہوں، اس وقت کسی نے ان کے کان میں کہا کہ یہ جو سامنے والے ہیں نا، انہوں نے خلیفہ برحق پر بغاوت کر کے کفر کیا ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے یکدم اس کی طرف دیکھا اور شدید سخت لہجے میں ڈانٹ کر کہا، تمہیں کس نے کہا کہ یہ کفر ہے؟ بغاوت ایک الگ چیز ہے، اور یہ اصطلاح ہمارے
اصولیین متکلمین نے استعمال کی ہے اور ان کی خطا کو خطا کہا ہے، حضرت معاویہ کی خطا کو، اور ان کی خطا کو اکثریت نے خطائے اجتہادی قرار دیا، خطائے منکر نہیں۔ یہ تو ایک ظاہر ہے جب ناظرین سن رہے ہیں، ہم بالکل قطع نظر اس کے کہ ہم کسی صحابی پر معاذ اللہ تبرہ کریں، طعن کریں، یہی بات ہے کہ ہم یہ بات بھی کرتے ہیں نا اویس بھائی، جب میں آپ کے ایک پروگرام میں یہ بات بھی کی تھی کہ جو آدمی یزید کی وجہ سے ان کے والد پر طعن کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اور جو یزید ان کے والد کی وجہ سے یزید کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت سے وفا کی، اور ایسی وفا کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، میں تمہارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تم ان دو کو پکڑ کو رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے، بعضوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، جو بھی ہے جس درجے کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا حضرت عمار کے بھی پیش نظر تھا نا، کیونکہ حضور کے ہر فرمان کا اول جو مخاطب لوگ ہیں وہ میں اور آپ نہیں ہیں 1400 سال بعد، وہ صحابہ ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ بخاری میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت کو لازم پکڑو، ان سے محبت کرو، یہ جناب ابو بکر صدیق کا قول ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر اسی قول پر عمل پیرا تھے، اور وہ حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ رہے، ہر زمانے میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو انہوں نے زندہ کیا، حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلے۔ حضرت عمار کو ذاتی طور پر، شخصی طور پر کسی نے گالم گلوچ بھی کی تو آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن اسلام کے لیے آپ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، جو آپ کے خاندان نے قربانیاں دی، وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ جب بھی اسلام میں شہید کی بات ہوگی، 1400 سال بعد ہمارے ہاں کوئی آدمی ٹارگٹ کلنگ میں مارا جائے تو ہم اس کو شہید کہتے ہیں۔ عمار بن یاسر وہ ہے جس کو وقت کے سب سے بڑے دہشت گرد نے، جو کائنات کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس نے زمین پر لٹایا۔ ان کی ماں کو سب سے بڑے دہشت گرد ابو جہل نے جناب شہید کیا، تو دہشت گردی کا مقابلہ بھی حضرت عمار بن یاسر نے کیا۔ اولا جس نے آپ کو شہید کیا اس نے بھی اپنے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں بنایا نا، دنیا میں مشکلات موجود ہے۔ میں آج کے پروگرام کو اس حوالے سے وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی نوید عباسی کا، بہت بہت شکر گزار ہوں مفتی طاہر عباسی کا۔ خواتین و حضرات، عزیز جانمن، آپ کا اس تحمل مزاجی کے ساتھ گفتگو کو سننا، اپنے مطالعے میں اضافہ کرنا، علم میں مزید برکتوں کا شامل ہونا، آپ کو بہت مبارک ہو۔ البتہ میں ایک اپنے دل کی ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے افراد ہمیں اسلام سے دور کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ اس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کسی کا نام لیں گے، کسی کو برا لگے گا۔ یہ ایک کانسپیرسی ہے دین سے دور کرنے کی، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے مزاج کو بڑا کریں، دل کو بڑا کریں، اور فخر سے اصحاب رسول کا نام لیں۔ آپ کو تاریخ میں وہ واقعات جو کانسپیرسی کے تحت ڈالے جاتے ہیں وہ تذبذب کا شکار نہیں بننے دیں گے۔ جب آپ کے پاس یہ اطمینان ہوگا کہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ جوانی میں اور ایسی عمر میں جنت کی بشارت ہو چکی ہے، لہٰذا اب تو ہم ریٹائرمنٹ دے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے 95 سال کی عمر میں شہادت کا جذبہ لے کے جنگ میں جانے کی؟ مگر نہیں، جب آپ کو بشارت ہو جاتی ہے تو عزم اور حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے، استقامت اور بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ڈیوائیڈ نہ کریں، اور یہ انگریز کی پالیسی ہے کہ ہمیں ڈیوائیڈ کر کے الگ الگ کر دیں، بلکہ اپنائیں، اپنے بچوں کا نام رکھیں عمار، اپنے بچوں کا نام رکھیں یاسر، اور اس طرح کے پیارے پیارے نام جتنے بھی اصحاب رسول ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ، اور اس شخصیت کو کبھی نہیں بھولنے دیں گے آپ، دوسروں کو بھی نہیں بھولنے دیں گے۔ عرس منائیں گے، میلاد منائیں گے، جشن منائیں گے، ذکر کریں گے، اور اصحاب رسول کے فضائل سنائیں گے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔